बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, सोशल मीडिया के जहां बहुत ज्यादा फायदे हैं वहां बहुत ज्यादा नुकसानात भी हैं। सोशल मीडिया जो है ये एक ऐसी दुनिया है कि इस पे बैठकर बहुत सारे लोग बहुत सारे शोबों में लोगों के साथ सरेआम फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन लोगों का कोई अता नहीं, कोई पता नहीं। तिब के साथ भी यही खलवाड़ जारी व सारी है। हकीमों का नाम इस्तेमाल करके जाली हकीम अपने नाम के साथ हकीम लिखकर कि हम हकीम हैं, तबीब हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल बनाकर पूरा एक नेटवर्क बनाकर पाकिस्तानियों को भी और ओवरसीज पाकिस्तानी जो दुनिया से बाहर हैं उनको भी लूटने में सरगर्म अमल हैं और उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तिब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये मौत के सुदागर ना जाने कितने लोगों को मौत की वादी में पहुंचा चुके होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सब दोस्तों को, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये मैसेज किए हैं कि मैं असल हकीमों की जो शनाख्त है वो कैसे की जाएगी, पहचान कैसे की जाएगी, उनको बताऊं। उन तमाम दोस्तों के नाम जो असल हकीम को शनाख्त करना चाहते हैं। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में दुनिया भर में लाखों असली हकीम और मुआलिज मौजूद हैं। ऐसे लोग कि जिनको ये पता कैसे चले कि असली हकीम कौन होता है, उनको मैं आज बताने लगा हूं कि असली हकीम और नकली हकीम में कैसे जो है वो शनाख्त करेंगे, कैसे फर्क जो है वो जानेंगे। याद रखें कि सबसे पहले जो असली हकीम होगा वो हमारे मुल्क यानी हुकूमत पाकिस्तान के किसी भी मंजूर शुदा तिब्बिया कॉलेज से, तिब्बिया कॉलेज हुकूमत पाकिस्तान, नेशनल काउंसिल फॉर तिब और वजारत सेहत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान भर में जिस तरह ये दूसरे डिग्री कॉलेजेस हैं जहां आपके बच्चे FA BA करते हैं, इसी तरह तिब्बिया कॉलेजेस हैं जिसमें तिब को पढ़ाया जाता है। 4 साल का कोर्स है। सबसे पहले मैट्रिक साइंस करने के बाद आपका बच्चा या कोई भी बंदा तिब्बिया कॉलेज में दाखिला लेता है तो वहां पे किसी भी मंजूर शुदा हुकूमत पाकिस्तान के पूरे 4 सूबों में से जो भी तिब्बिया कॉलेज हो उसमें वो दाखिला लेगा तो वहां फर्स्ट ईयर साल अव्वल की तालीम दी जाती है। 1 साल तक वो बच्चा अपने कॉलेज आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, वहां पढ़ेगा, क्लासेस होती हैं। उसके बाद उसका फर्स्ट ईयर का इम्तहान होगा और उसने अगर इम्तहान पास कर लिया तो वो साले दोइम में चला जाएगा यानी सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में जब वो दाखिल हो जाएगा, ये इस तरह, ये देखें, ये कॉलेज की तरफ से संदे इल्तिका या प्रमोशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ये देखें, ये मेरे हैं, शहबाज हुसैन अवान, मलक रियाज मुमताज अवान, ये इतने जितने नंबर लिए हैं फाजले तिब वल जराहत में, ये मेरे कॉलेज AR मेमोरियल तिब्बिया कॉलेज शाहदरा लाहौर का ये रिजल्ट कार्ड है साले दोम का कि ये फाजले तिब वल जराहत में मैंने दाखिला लिया है, साले दोम में मैं आ गया हूं। ये प्रिंसिपल की मोहर और दस्तखत के साथ कॉलेज की तरफ से ये सर्टिफिकेट जारी होता है। साले अव्वल, साले दोम, ये देखें इसी तरह आगे ये साले सोम का होगा। जिस तरह फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये 4 साल तक हमने, ये देखें, ये साले चहारम का है, शानदार कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह, आला कारकर्दगी। और ये देखें, ये यूनानी मेडिकल कॉलेज AR मेमोरियल तिब्बिया कॉलेज शाहदरा लाहौर,
یہ مکمل طور پہ آپ پڑھیں، یہ سال چہارم کا رزلٹ کارڈ ہے۔ 4 سال فرسٹ ایئر کی فیسیں دی، پڑھائی کی، 1 سال تعلیم اور تربیت لی، پھر دوسرے سال میں آئے، پاس ہونے کے بعد نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان کے تحت پیپر ہوتے ہیں، امتحانی کمیٹی ہوتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے، ایک پورا نظام ہے۔ اس کے بعد فرسٹ ایئر کے ایگزام، پھر سیکنڈ ایئر کے ایگزام، پھر تھرڈ ایئر کے ایگزام، پھر فورتھ ایئر کے ایگزام، اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے کی فیس۔ ہر کالج کی فیس اپنی ہوتی ہے، یہ فیس دینی ہے، کالج میں آنا ہے، کالج میں جانا ہے۔ 4 سال کورس کرنے کے بعد پھر آپ کو یہ ایک سند فراغت، 4 سال کے کورس کے بعد یہ سند فراغت ملتی ہے کہ اس بندے نے ہم سے، اس کالج سے 4 سال کا، یہ دیکھیں سند فراغت، یہ 4 سال کا ڈپلومہ، یہ کورس جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ اب یہ ہر اصلی حکیم کو یہی طریقہ اختیار کر کے اسی طرح اس نے پیپر دینے ہیں، اسی طرح کالج میں 4 سال تک پڑھنا ہے۔ جو حکومت پاکستان کا نیشنل کونسل کا نصاب ہے وہ سارا پڑھنا ہے، اس کے بعد اس نے پریکٹیکل کرنے ہیں۔ 4 سال کے بعد اس بندے نے جب فارغ ہونا ہے تو اس کو کالج کی طرف سے یہ دیکھیں یہ سند فراغت جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے بعد میں یا کوئی بھی اصلی حکیم اپنے کسی سینئر طبیب کے پاس، کالج کے پروفیسرز کے پاس، کسی اپنے بزرگ طبیب کے پاس 6 ماہ سے لے کے 1 سال تک ہاؤس جاب کروں گا، اس کے ساتھ کام کروں گا۔ پھر ان پروفیسر یا استاد، مثال کے طور پہ کوئی لڑکا میرے پاس آ جاتا ہے، 6 ماہ یا 1 سال میرے پاس کام کرتا ہے، تو میں اس کو ایک سرٹیفکیٹ دوں گا کہ اس بندے نے میرے پاس 6 ماہ یا 1 سال یہ ٹریننگ لی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، وہ سرٹیفکیٹ میرا ساتھ لگے گا، یہ 4 سال کے جو رزلٹ کارڈ ہیں یہ سارے ساتھ لگیں گے، سند فراغت ساتھ لگے گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ نیشنل کونسل فار طب جو حکومت پاکستان کا اسلام آباد میں ادارہ ہے، یہ دیکھیں یہاں فیس جمع کرا کے ایک فارم فل کر کے میں اپلائی کر دوں گا، یا کوئی بھی طبیب جو ملک بھر میں لاکھ کے قریب طبیب ہو سکتے ہیں، مجھے اب مکمل فگر تو یاد نہیں، یہ اپلائی کریں گے۔ تقریباً 6 ماہ سے لے کے 2 سال کے اندر یہ آپ کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ملے گا۔ یہ ہے، یہ نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان کا مجھے ہے، یہ دیکھیں لائسنس ٹو پریکٹس، اوپر نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان، اور یہ اس کا مونوگرام، یہ رجسٹرار کے سائن، یہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل ہوگا۔ اب یہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے یہ لائسنس ٹو پریکٹس ہے کہ پورے پاکستان میں طب کی پریکٹس کرنے کا مجاز ہوں۔ اس کے بعد یہ ایک نیشنل کونسل فار طب کی طرف سے ڈپلومہ بھی ملتا ہے، یہ دیکھیں کہ اس بندے نے شہباز حسین اوان، ریاض ولد سن آف ریاض ممتاز اوان، AR میموریل طبیہ کالج لاہور سے یہ فاضل طب والجراحت کا ڈپلومہ کیا ہے، اور یہ نیشنل کونسل فار طب کی طرف سے یہ ڈپلومہ جاری کیا گیا ہے۔ کالج کے بعد ڈپلومہ جو ہے نیشنل کونسل فار طب فاضل طب والجراحت، جس کو FTJ کہا جاتا ہے، یہ دیکھیں آپ، فاضل طب والجراحت کا ڈپلومہ جاری کرتی ہے، جس کے بعد ہم اپنے نام کے ساتھ جتنے اصلی حکیم ہیں وہ FTJ فاضل طب والجراحت جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ اب یہیں پہ کام ختم نہیں ہو گیا، اصل حکیموں کا کام یہیں پہ ختم نہیں ہو گیا،
یہ تو ہو گئی ہماری طبی کوالیفیکیشن کہ بھئی ہم نے 4 سال کا ڈپلومہ کیا ہے، FTJ لکھا ہے اپنے نام کے ساتھ، ہم لکھ سکتے ہیں، ہمیں حکومت پاکستان نے پریکٹس کی اجازت دے دی ہے کہ اب ہم بطور طبیب پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ فائل ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، چاروں صوبوں میں یہ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے۔ یہ ہم نے اپنے تمام ڈاکومنٹس لگا کے ایک اپلیکیشن دینی ہے، فیس جمع کروانی ہے سرکاری، ان کو اپنی ٹائمنگ بتانی ہے، کاتب کار بتانے ہیں، سارا اپنا سیٹ اپ بتانا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک رجسٹرڈ کرنا ہے۔ یہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، ہر اصلی حکیم کے پاس ہوگا۔ اس سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ یہ فاضل طب والجراحت کا جو ڈپلومہ ہے اس پر بھی پریکٹس نہیں کر سکتے اس وقت کے قانون کے مطابق۔ نیشنل کونسل فار طب نے اجازت دے دی کہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس پھر آنا ہے کہ جی میں نے یہ ڈپلومہ کیا ہے، میں اس طرح طبیب ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ یہ رجسٹرڈ کریں گے آپ کو، یہ دیکھیں ہمارا رجسٹرڈ ہوا ہے۔ یہ ہمارا جو رچنا ٹاؤن والا دواخانہ ہے اس کی بھی رجسٹریشن ہے، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد وہ آپ کو رجسٹر کریں گے اور اپنے تمام تر جو یہ دیکھیں، یہ ایک کتاب ہے، اس کے مطابق آپ کو ٹریننگ دیں گے کہ آپ نے کلینک اپنے کس طرح بنانے ہیں، کیا شرائط و ضوابط ہیں، قوانین کیا ہیں، سارا کچھ آپ کو پڑھائیں گے۔ یہ مکتب، یہ دیکھ لیں آپ، یہ پوری کتاب ہے۔ اب اس کتاب میں جو قواعد و ضوابط ہیں وہ ہم پورے کریں گے، ان کی ٹیم آ کر انسپیکشن کرے گی، ڈاکٹرز پر مشتمل وہ ٹیم ہوتی ہے، وہ ہمارے کلینک مکتب آ کے چیک کرتی ہے۔ اگر ہم ان کے معیار پر پورے اترے تو پھر دوبارہ فیس جمع کروا کر ہمیں یہ لائسنس جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ریگولر لائسنس، مکتب کمالی، یہ دیکھ لیں آپ۔ اگر ہم ان کے معیار پہ پورے نہیں اترے تو وہ اسی رجسٹریشن پہ ہمیں پریکٹس کی اجازت دیں گے، لیکن کہیں گے کہ اپنے کلینک اور مکتب جو ہے ان کو ہمارے معیار کے مطابق پورا کرو، اس کے بعد پھر ہم آپ کو یہ لائسنس جاری کریں گے۔ حکیم پریکٹس کر سکتا ہے، طبیب پریکٹس کر سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرے گا کہ اس لائسنس کو حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرے گا۔ اصل لائسنس جو ہے یہ ہے، اور یہ 4 سال کے لیے ہوتا ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے یہ رجسٹریشن دکھائی، یہ بھی 4 سال تک ویلڈ ہوتی ہے۔ 4 سال کے بعد پھر دوبارہ ہمیں فیس جمع کروا کر اپنا مکمل اندراج کروا کر وہاں سے دوبارہ رجسٹریشن حاصل کرنی ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے ڈرائیونگ لائسنس یا ہمارا شناختی کارڈ ایکسپائر کر دیا جاتا ہے، اسی طرح یہ رجسٹریشن بھی ہر 4 سال کے بعد کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی سرجن ہو، کوئی ڈینٹل سرجن ہو، کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو، کوئی حکیم ہو، اس کو اس رجسٹریشن کو ہر 4 سال کے بعد حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ اصل حکیموں کی پہچان ہے۔ آپ جب میرے ایسے پیارے اوورسیز بھائی پاکستان بھر میں جو طبیب ہیں ان کے ساتھ جب بھی رابطہ کریں تو وہ سب سے پہلے دیکھیں کہ بھئی آپ طبیب بھی ہیں کہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو پاکستان میں بھی سوشل میڈیا پہ ایک بہت زیادہ جعلی لوگوں نے گند مچا دیا ہوا ہے، جان لیوا ادویات، خطرناک زہر اور ہر قسم کی خطرناک سے خطرناک ادویات علاج بالغذا کے نام پہ کھلائی جا رہی ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں وہ قطعاً اصلی حکیم نہیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصلی فالورز ہیں ہم ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے علمی طبی وارث ہیں، ہم کوئی غیر رجسٹرڈ لوگ نہیں ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ دیکھیں کہ ہم نے طبیہ کالجز میں پڑھا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اپنی زندگی کا طویل عرصہ مختلف استادان فن سے تحصیل علم میں گزارا ہے،
اور اس کے بعد جا کے آج ہم دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے طب کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے جو لوگ جن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بے نقاب کر بھی رہے ہیں، اور میں جلد انشاءاللہ ہمارے چینل پہ آپ دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں گے، ان کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ موت کے سوداگر بنے ہوئے ہیں، نہ جانے ایسے جعلی لوگ جو ہیں وہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مار چکے ہوں گے۔ اب جو میں نے یہ آپ کو بتایا کہ اصلی حکیم کون ہوتے ہیں، یہ پورے پاکستان میں آپ جہاں مرضی کسی بھی اصلی حکیم کے پاس جائیں، اس کے کلینک پہ دیکھیں کہ آپ نے یہ اس نے سرٹیفکیٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ طبیب ہے۔ دعا خانے کی کوئی بات نہیں، دعا خانہ چھوٹا ہو بڑا ہو، چھوٹی بیٹھک میں رکھا ہے، کسی کلینک پہ اس نے بڑے دعا خانے میں رکھا ہے، یا وہ دیکھیں ہر بندے کے اپنے ذرائع اور وسائل ہوتے ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں۔ آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ کیا وہ بندہ فاضل طب والجراحت کا نیشنل کونسل فار طب سے ڈپلومہ ہولڈر ہے، حکومت پاکستان کی اس کے پاس رجسٹریشن ہے۔ اگر یہ دو چیزیں بھی اس کے پاس ہوں، 4 سالہ کورس، فاضل طب والجراحت کا ڈپلومہ، اور اس کے بعد یہ نیشنل کونسل فار طب کی رجسٹریشن، تو وہ پریکٹس کا اہل ہے۔ اس کے بعد ایک اور آپ کو بات بتاؤں، یہ پرچی سے اصلی حکیم کو اور نقلی حکیم کو پکڑنے کا طریقہ۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا جو پیڈ ہوتا ہے نا، جو پرچی ہوتی ہے، یہ جب ہم نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹریشن حاصل کرنے کے بعد پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن یا چاروں صوبوں کی کسی بھی صوبے کی جو کمیشن ہے اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں ایک بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے کلینک کا بورڈ کیسے رکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، اپنے دواخانے پہ جو پرچی ہونی ہے اس کو کیسے اپنے پیڈ اپنے کیسے چھپوانا ہے، اور اس کی پرچی یہ دیکھیں۔ یہ میرے کلینک کا پیڈ ہے، اس پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے میں نے حکیم شہباز حسین اوان FTJ، اصلی حکیم جو ہیں پاکستان بھر میں، وہ اس سے زیادہ اپنے پیڈ پر کچھ نہیں لکھا سکیں گے۔ یہ ایک نقلی حکیموں اور اصلی حکیموں کی پہچان بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے NCT رجسٹریشن نمبر، یہ NCT سے مراد نیشنل کونسل فار طب ہے، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد PHC رجسٹریشن نمبر، یعنی جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے رجسٹرڈ کیا ہے اس ادارہ، اس کا رجسٹریشن نمبر۔ اس کے بعد صرف FTJ، فاضل طب والجراحت۔ کوئی ادھر آپ گولڈ میڈل نہیں لکھ سکتے، میں نے 2 گولڈ میڈل لیے ہیں، ڈبل گولڈ میڈلسٹ ہوں، لیکن یہاں نہیں لکھ سکتا۔ میں نے درجن سے زائد طبی کتابیں لکھی ہیں، 100 کتابیں بھی لکھ لوں، حکومت پاکستان کے لا کے مطابق ادھر نہیں لکھ سکتا۔ اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل، حوالہ نمبر ہے، نام ہے، تاریخ ہے، عمر، وزن، جسم، یہ دعا استعمال طریقہ، یہ سارے کا سارا نیشنل کونسل فار طب کی طرف سے نہیں، یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے ہر بندے کو۔ حکیم احمد سلیمی صاحب نیشنل کونسل فار طب کے صدر ہیں، وہ بھی اسی طرح اپنا پیڈ اور پرچی بنوائیں گے۔ کوئی بھی ہمارا طبیب کسی گاؤں میں بیٹھا ہے اسی طرح اپنی پرچی بنوائے گا، لاہور میں بیٹھا ہے، میں ہوں، میرے شاگرد ہیں، پورے پاکستان میں کوئی پروفیسر ہے، کسی کی 100 روپیہ فیس ہے، کسی کی نہیں فیس، کوئی 1000 روپیہ فیس لیتا ہے، کوئی 10,000 لیتا ہے، لیکن اس کی پرچی اور پیڈ ایک سا ہوگا۔ یہ ہم نے غذائی چارٹ ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں۔ یہ نیشنل کونسل فار طب کی طرف سے نہیں، یہ جب ہم آتے ہیں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف رجسٹریشن کے لیے، تو وہاں کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ پورا ایک نظام ہے۔ اگر یہ چیز آپ نہیں کسی طبیب کے پاس دیکھتے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جعلی حکیم ہے۔ یہ جتنے ڈاکومنٹس میں نے آپ کو دکھائے ہیں، یہ سارے کے سارے حکومت پاکستان کے اس وقت کے جو قانون ہیں ان کے مطابق ہیں، اور ان کے بغیر آپ کوئی بھی آدمی ہے، میں ہوں،
یا کوئی پاکستان میں ہمارے جو تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ طبیب ہیں رجسٹرڈ تقریباً میرے خیال میں، تو ان میں سے کوئی بندہ طبی پریکٹس نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو جو یہ جاننا چاہتے تھے کہ اصلی حکیموں کی پہچان کیا ہے، یہ ویڈیو میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے ہٹ کر اب جو نقلی حکیم ہیں ان کی پہچان پہ مبنی بھی آپ کو ویڈیو جو ہے وہ میں علیحدہ بنوا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو نقلی حکیم ہیں وہ کون ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔